बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा चीन है, इसकी आपने कुछ ख़बरें देखी होंगी इंटरनेशनल मीडिया पे, पाकिस्तान के मीडिया पे, और इस दौरे के जो नताइज हैं वो तो आपको बहुत जल्द पता चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुज़ाकरात हैं इसको मशरूत कर दिया है मुआहदा इब्राहीमी से। यानी कि वो कह रहे हैं जी कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये अगर चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डील हो जाए तो ये इज़राइल को भी तस्लीम कर लें। और इस हवाले से उन्होंने एक टेलीफोन कॉल थी, जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी, उसका भी जिक्र किया है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया है, ऐसा लगता है कि वो ख़ुद इन अमन मुज़ाकरात को सबुटाज कर रहे हैं और शायद नेतन्याहू की प्रॉक्सी बन चुके हैं। इससे क्या उन्होंने पाकिस्तान को एम्बैरस करने की कोशिश किया है, या पाकिस्तान से एक ऐसा मुतालबा कर दिया है जो कि मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है? और ट्रंप साहब की इस हरकत के बाद, मैंने इसको हरकत इसलिए कहा है कि ये एक इंतहाई अनडिप्लोमेटिक किस्म का काम उन्होंने किया है कि मुआहदा इब्राहीमी को बीच में ले आए हैं। तो क्या अब जो ईरान और अमेरिका के जो अमन मुज़ाकरात हैं ये कोई हकीकत बन सकते हैं, या इसमें कोई डेडलॉक आ जाएगा? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट, और जनाब एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। मुशाहिद साहब, आप एक गैर मुल्की दौरे से भी होकर आए हैं, आपकी रशियन लीडरशिप के साथ भी मुलाकात हुई। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हरकत की है, इसको आप कैसे लेंगे? क्या ये सबुटाज करने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही इन अमन मुज़ाकरात को? पहले तो बड़ी मीर साहब, आपको खुशी होगी, मैं अभी मॉस्को से आ रहा हूँ और मेरी मुलाकात हुई उधर सर्जी लावरोफ, जो उनके वज़ीर ख़ारजा है, जो 25 साल से वज़ीर ख़ारजा है। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। फिर उन्होंने कहा क्वार्टेट भी है ये जो बन रहा है पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरेबिया और मिस्र की बात। तो पाकिस्तान का जो मुकाम है इस वक्त माशाल्लाह इतना पीक पर मैंने नहीं देखा, इवन इन रशिया, और वो हम पर बड़ी नज़रों से देख रहे हैं। और बल्कि की नोट स्पीच मेरी करवाई, इंडिया का डेलीगेशन भी था, लेकिन जो पाकिस्तान की अहमियत थी अल्लाह के फल से बहुत ज़्यादा थी। तो एक तो बड़ी खुशी की बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप को मैं सीरियस नहीं लेता। उन्होंने ये मुतालबा इजरायली लॉबी के कहने पर एज अ प्रॉक्सी ऑफ नेतन्याहू फेंक दिया है कि जी उनको राम करने के लिए। वो सिर्फ पाकिस्तान के स्पेसिफिक नहीं है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कतर। और उनको मालूम है कि ये हरकत या मुतालबा या ये कोशिश या ये साजिश, आई वुड से, ये अनएक्सेप्टेबल है टू द मुस्लिम वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आप तो इजराइल को रिवॉर्ड कर रहे हैं और आप फ़लस्तीन इशू को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इजराइल इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और मैं तो कहता हूं कि इजराइल का वक्त आ गया कि इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी ऑन द टेबल लाया जाए। ईरान के पास बॉम्ब नहीं, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बात। नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है, इसमें आप तस्वीर भी देखें, हाँ जी, कि ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, और साथ में ट्रंप साहब की तस्वीर लगाई हुई है उसने। वो तो खुद भी ईरान कह चुका कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे। नहीं, लेकिन नेतन्याहू तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के बॉस बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली लग तो यही रहा है कि, और आज भी खबर आई थी कि नेतन्याहू ज़रा नाराज़ हैं और इसलिए ट्रंप ने कह दिया कि हम इतनी जल्दी में नहीं है मुआहदा करने के लिए। अच्छा, एजाज चौधरी साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुतालबा कर दिया है, बल्कि शर्त रख दी है जी कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक, बहुत से ममालिक के नाम लिखे हैं उन्होंने, ये मुआहदा इब्राहीमी को ज्वाइन करें, यानी कि इजराइल को तस्लीम करें। तो क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने खुद ही ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात पे एक बम गिरा दिया और अब इन मुज़ाकरात की में एक डेडलॉक पैदा हो जाएगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं जो खबर पढ़ी है, एक्सियोस की भी पढ़ी है, दूसरी भी, वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर द ईरान वॉर एंड्स वो चाहेंगे कि ये सारे ममालिक जो हैं इजराइल को रिकग्नाइज करें, अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स को जब मैं पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंडेटोरली, यानी गोया वो शर्त के तौर पर। मैं नहीं समझता उन्होंने शर्त लगाई है। देखिए, उनके ऊपर बड़ा दबाव है, इसराइल की तरफ से दबाव है, जूश लॉबी की तरफ से दबाव है, जो बहुत सारे सेनेटर्स भी उनको कह रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये उन्होंने उनको मुतमईन करना था कि देखिए, हम आज भी आपके साथ जो है, हम इसराइल को हम बिल्कुल अबेंडन नहीं कर रहे हैं। इस जंग के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे ममालिक जो हैं ये
نارملائز کر اچھا رہے ہیں اعزاز صاحب، اسرائیل. اعزاز یہ صاحب، بنیادی طور پر اشک ہوئی ہے. اعزاز صاحب میں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کے کچھ الفاظ پڑھ دوں. انہوں نے جو پوسٹ کیا ہے ٹروتھ سوشل پہ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب ان کی کچھ مسلم ممالک کے سربراہان سے کانفرنس کال ہو رہی تھی تو آئی اسٹیٹڈ that after all the work done by the United States to try and pull this very complex puzzle together, it should be mandatory that all of these countries at a minimum simultaneously sign on to the Abraham Accord. Those countries discussed are Saudi Arabia, the UAE, قطر، پاکستان، ترکی، ایجپٹ، جارڈن، بحرین. تو مینڈیٹری کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. یہ سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل نہ ہونے والی بات ہے، اور یہ پہلے بھی انہوں نے اس قسم کا کام کرتے تھے. یہ ان کی جو میگا فون ڈپلومیسی ہے اس کی وجہ سے یہ بنے بنائے کام کو خراب کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جنگ سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جنگ کے بعد بھی جب بند ہو جائے گی تب بھی بہت ساری بات چیت اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ اس فلسطینیوں کو بالکل تنہا اس طرح چھوڑ دیں اور ان کو اسرائیل کو کہیں کہ بھئی آپ جو مرضی ظلم کرتے رہیں، اسرائیل کو بھی کچھ نہ کچھ حساب تو دینا ہوگا. تو مجھے کم از کم ایسا ہوتا نہیں نظر آ رہا. یہ خدا جانے انہوں نے ان کو یہ کس نے یہ پٹی پڑھا دی، یقیناً جوئش لابی نے دی ہے. اس سے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نہ صرف پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں اینٹی امریکنزم پھیلے گی، بلکہ یہ تو پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا ٹرمپ صاحب. وہ لیڈرشپ جو کوشش کر رہی ہے ایران اور امریکہ میں امن مذاکرات کروائے جائیں، تو ان کے سیاسی مخالفین بھی ہیں، ان کے دشمن بھی ہیں، تو وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے جی یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو یہ اسی لیے کام کر رہی ہے. جی جی بالکل. یہ بات تو بورڈ آف پیس جو ان کا بنا تھا، جس کی اب کوئی خاص وہ نہیں رہی اس کی حیثیت، لیکن اس وقت بھی بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ سارے ممالک اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک بشمول پاکستان اس میں شامل بھی ہوئے. ہم نے ان کو اسرائیل کو کرٹیسائز بھی کیا اور یہ کہا کہ جب تک اسرائیل اپنی پالیسیز ریویو نہیں کرتا تو میں کم از کم یہ دیکھ رہا، مجھے البتہ یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی ایک ڈومیسٹک لابی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جس کا میں نہیں سمجھتا کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق ہے اس کا. چلیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مشاہد صاحب، لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑا لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ دیا، اور پھر لنڈسے گراہم صاحب جو ہیں، جو سینیٹر ہیں ان کی پارٹی سے ہیں، وہ انہوں نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے، اور تھوڑے دن پہلے تک یہ پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں لنڈسے گراہم صاحب کہ جی بڑا اچھا تجویز دیا جی ٹرمپ صاحب نے معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں مسلم ممالک. تو یہ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے میں نے آج بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، لوگ جو ہیں اس پہ بڑے غصے میں ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ پاکستان جو ہے نا یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ بھئی تو جان تے تیرا کم جانے، ہم نکل جائیں اس سارے معاملے سے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اس میں اتفاق کرتا ہوں اعزاز چودھری صاحب سے کہ یہ آئی ڈونٹ سی اٹ از سیریس تھنگ، اٹ از فار ڈومیسٹک، اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے میر صاحب، یہ اٹ از ناٹ پاسبل، ممکنات میں شامل نہیں ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ صرف 2019 میں آج سے 6-7 سال پہلے بڑی سیریس ایفرٹ ہو رہی تھی اسلام آباد میں کہ جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور معاہدہ ابراہیمی کو جوائن کر لے، ہو رہی تھی بات. اسی زمانے میں لنڈسے گراہم صاحب اسلام آباد آئے، ان کو حلال امتیاز دیا گیا تھا. اس لنڈسے گراہم کو ہم نے اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں حلال امتیاز دیا ہوا ہے. اسی لیے وہ تو جوش لابی کو کئی آپ کے نامینیٹ بھی ہوئے رہے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک وضاحت کرنی چاہیے؟ اتنا ہائیسٹ لیول پریشر تھا اور اس میں خاکی اور مفتی دونوں شامل تھے اس وقت. جی کیا ہوا؟ ہم نے عوامی عکاسی کرتے ہوئے 2-3 پروگراموں میں 3-5 کر دیا تھا. کہاں گیا وہ پروجیکٹ؟ پہلے بھی تھا. تو اس کے بعد پھر میرے پہ پابندی بھی تو لگ گئی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یوز ٹو ہے پابندی، آپ لانگ مارچ میں، لیکن ایسی بات نہیں. آپ کو اس پہ نہیں، آپ یہ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل جی. یہ اور نہ یہ لنک کرنے کا کوئی ایشو ہے. ایران کا معاہدہ علیحدہ ہو جائے، وہ سائن ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک دو ٹوک جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اس وقت وی شوڈ بی لوئل ٹو دی آبجیکٹو. آبجیکٹو کیا ہے کہ امن لایا جائے. تقریباً معاہدہ پہنچ چکا ہے، گول پوسٹ کے نزدیک ہے، ہم صرف سکور کرنا رہ گیا آخری. تو یہ پھر آج اور یہ ہم کلیئر کر دیں ہماری فارن آفس کی طرف سے کہ جی ہمارا پاکستان کا کنسسٹنٹ موقف ہے. وہ موقف ہے 80 سال پرانا قائد اعظم محمد علی جناح کا. ہاں وہ موقف اور ہے علامہ اقبال کا بھی. اور وہ قائد اعظم نے کیا، میں آج پھر پڑھ رہا تھا اس کے بعد، مورلی انٹینیبل، وہ جو خط ہے انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط میں لکھا. جی ہاں، 13 دسمبر 1947. تو ہم اس پر قائم و دائم ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس ایشو پر میر صاحب میں بتا دوں
کرپشن یا دوسرے ایشو میں نہیں کہہ سکتا, اس پر گورنمنٹ ٹاپل ہو سکتی ہے پاکستان جیسے ملک میں. اس ایشو پر یہ اتنا سٹرونگ ایشو ہے, پاکستان کے ڈی این اے کا حصہ ہے فلسطین اور کشمیر, آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کی بات ہی اچھا, اب بجائے اس کے کہ نیو یارک ٹائمز میں جو لکھا گیا ہے کہ جناب نکولس کرسٹوف نے لکھا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کروایا جا رہا ہے, بجائے کہ نیتن یاہو کی یہ انویسٹیگیشن کروائیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہم مسلم کنٹریز کو کہہ رہے ہیں جی کہ کتوں سے فلسطینیوں کو ریپ کروانے والے نیتن یاہو کو عزت دیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اور آج یہ بھی دیکھ لیں جو خبر آئی ہے یو این والوں کی کہ 300 بچوں کی, فلسطینی بچوں کی جو ماس گریوز نکلی ہیں, بچوں کو گولی ماری گئی اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے تھے, بچوں کے, چلڈرن میسیکر. یہ تو کرمنل ہے, ہی بلانگس ٹو اے جیل, اس کو تو ہتھ کڑی لگنی. یہ تو سب سے بڑا گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا, سب سے بڑا وار کرمنل ہے دنیا میں اس کو, بینجامن نیتن یاہو. اعزاز چوئی صاحب, آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ ایکس فورن سیکرٹری ہیں. مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سابق فیڈرل منسٹر ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں. تو آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریس نہ لیا جائے, لیکن دیکھیں نا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے, یہاں پہ ہماری جو حکومت ہے, ایک سیاسی حکومت ہے, اس کے کچھ مخالفین بھی ہیں اور پھر ان کے نظریاتی مخالفین بھی ہیں, پھر ان کے کچھ دشمن بھی ہیں جو انڈیا میں بھی ہیں, جو اور بھی کنٹریز میں ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جسٹیفیکیشن دے دی ہے ہمارے پاکستان کے دشمنوں کو اور ہماری حکومت کے سیاسی مخالفین کو کہ ایک غیر ضروری کمپین جو اب ان کے خلاف شروع ہو جائے گی اور یہ اب اپنی وضاحتیں دیتے پھریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سیریسلی نہ لیں. صرف اس بیان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے, میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ زیادہ تر انہوں نے جوئش لابی کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ کافی ایجیٹیشن ہو رہی تھی. اور دوسرا ان کو بڑی اندازہ ہے, یعنی خوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کی, سعودی عرب کی پوزیشن کیا ہے. جب تک وہاں فلسطینی ریاست نہیں بنتی ہے اس وقت تک ہم جو ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. لیکن باقی تمام معاملات میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک صدر ہیں امریکہ کے, ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ جو بھی بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو اپنے ماگا بیس کے لیے بھی کرتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں جنگ شروع کروں گا اور پہلے اس سے بھی بڑی جنگ ہوگی, اس طرح کی کئی باتیں وہ کرتے ہیں. لیکن وہ بنیادی طور پر ایک خاص آپٹکس ہے, ان کی خاص لابیز کے لیے کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا میر صاحب کہ ہمیں اتنا زیادہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی سرکار غور کر رہی ہوگی. جی نہیں, غور تو نہیں کر رہی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے دنیا میں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو ایک نئی کنٹروورسی میں پھنسانے کی کوشش کیا. اور سینیٹر لنڈسے گرام صاحب ایسا لگتا ہے پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے. ذرا آپ دیکھیں 13 مئی 2026 کو, یعنی کہ جسٹ فیو ڈیز اگو, لنڈسے گرام صاحب پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے, ذرا دکھائیں جی. If the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? Again, I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah. I want well, maximum efficacy for I our want to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. تو یہ شخص لنڈسے گراہم ایک جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا, پاکستان پہ جھوٹا الزام لگا رہا تھا, اور اب کہہ رہا ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اچھی تجویز دی جی یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. مشاہد صاحب, کین وی ٹرسٹ دیم؟ نہیں, ٹرسٹ تو بات نہیں, ہم فیکٹس پر بات کر رہے ہیں. یہ تو لنڈسے گرام یہ سب لابیز کے لوگ ہیں. صحیح, یہ لابیز کے لوگ ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم نے اس کو اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کے اس کو ہلال امتیاز دیا ہوا ہے. اس وقت وہ پاکستان کے حق میں بات کر رہا تھا اس وقت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پینترے بدلتے رہتے ہیں, پینترے بدلتے ہیں, یا یہ امریکہ ہیز دا بیسٹ پالیٹیشین دیٹ منی کین بائی. جو ان کو پیچھے سے آشیرواد ملتی ہے. آپ امریکن دیکھیں, خود ماسٹر آف دا یو ٹرن کون ہے آج کل؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف.
روز یو ٹرن پینترے بدل رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا اچھا آبجیکٹو آپ کا ابھی بھی خیال ہے کہ مارکو روبیو بھی کہہ رہا ہے کہ جی بس ڈیل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں. ذرا مارکو روبیو کا بھی دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں امریکنز جیسے کہتے ہیں وی آر دا اونلی گیم ان ٹاؤن. پاکستان کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے اینڈ ہم میور ہیں اس وقت گلوبل ڈپلومیسی. لیکن یہ پاکستان کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو سازشیں کر رہے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے معاہدہ ابراہیمی کو بیچ میں لے آیا دس اسٹیٹمنٹ وجہ سے کیا کہا تھا آئی ایس پی این, دس اسٹیٹمنٹ از ریجیکٹڈ. ریجیکٹڈ, اٹ از ریجیکٹڈ. آپ ایک جواب دے دیں ریجیکٹڈ. مارکو روبیو صاحب کی طرف کے جو الفاظ ہیں ذرا وہ سنا دیں. We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. The president's not going to make a bad deal. تو مشاہد صاحب, مارکو روبیو کو ابھی تک لگ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں صلح ہونے والی ہے اور ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ دوحہ بھی پہنچ گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بالکل, وی آر آلموسٹ دیئر. یہ آخری وقت ہے. یہ جسے کہتے تھے پنجابی میں, شیخ امتیاز علی صاحب ہوتے تھے ہمارے پرنسپل لا کالج کے, وہ کہتے تھے وائس چانسلر بھی بنے, وہ کہتے تھے دفعہ یرکانوے لا دو. وہ یرکانوے دفعہ یرکانوے وہ کہتا تھے. بڑے اچھی ان کی اصطلاح تھی. وہ زندہ ہے ماشاءاللہ ابھی بھی لاہور میں. تو وہ اس کا مطلب کہ یرک جائیں گے. یہ وہ بیسکلی بات ہے کہ وہ یہ پوسچرنگ ہے. ٹرمپ جان چھڑانا چاہ رہا ہے جنگ سے. نیتن یاہو جنگ چاہتا ہے لیکن ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل منسلک ہے امن معاہدے سے جو پاکستان نے تقریباً کرا دیا ہے ماشاءاللہ. اب یہ کیوں پہنچے ہیں دوحہ؟ $12 ارب ایران کا وہاں پھنسا ہوا ہے قطری بینک میں. جو ایران کا پیسہ ہے وہ کہتے ہیں جی, اور وہ قطری بینک میں آیا ہے ساؤتھ کوریا کے ذریعے سے, کیونکہ آئل سیلز کی ہے. اور انٹرا بینک ٹرانسفر میں وہ پیسے ان کے $1 ارب کے قریب ضائع بھی ہو گئے. کھا گئے, ڈکیتی ہوئی ہے, بالکل ڈاکہ ڈالا ہے. تو وہ لیکن وہ ایرانی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کلیئر. اور ایران نے کیسے کمال کی بارگیننگ کی ہے. انہوں نے بلنک نہیں کیا, وہ گھبرائے نہیں, انہوں نے اپنا موقف پر قائم رہے اور فلیکسیبلٹی بھی شو کی. تو جو باقر کالیباف صاحب کا اور عباس راکچی کا قطر جانا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ساتھ گورنر سینٹرل بینک بھی ہے ساتھ گورنر, تاکہ وہ تفصیلات جو ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ نے ایران کے ایسٹس کو ریسٹور کرنا ہے, جو وعدہ کیا ہوا ہے انہوں نے, وعدہ کیا ہوا ہے, وہ ایسٹس پڑے ہوئے ہیں قطر میں. تو اس کا حساب کتاب کرنے گئے اور کہنے گئے ہیں کہ جناب یہ بندے پتر بن جاؤ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ سارا اکٹھا ہوگا. اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھلے گا, ایسٹس بھی ریلیز ہوں گے اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. اور ایران کی بات مان لی گئی امریکہ نے, یہ اناؤنس نہیں کیا. ایران نے کیا کہا تھا کہ پہلے یہ ایشو سیٹل کریں. ایران نے بھی تو امریکہ کی بات مانی ہے نا, ایران نے بھی کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. وہ تو پہلے کا کہہ چکا ہے سر, لیکن وہ بیچ میں انہوں نے یہ 2000 یس انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے. انہوں نے کہا کہ یورینیم کو ہم کم کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال میں دونوں طرف سے تیار ہیں, دونوں طرف سے پوسچرنگ سخت ہے لیکن پالیسی نرم ہے. لیکن یہ جو 3-4 ممالک ہیں یہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان, سعودی عربیہ, سعودی عرب اور قطر بھی. ہاں, میں تینوں کی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں. اور بلکہ ترکی کو چاہیے کہ اگر اس نے اس اتحاد کا حصہ بننا ہے تو وہ جو تھوڑے بہت تعلقات ہیں, نہیں ان کے سفارتی تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے نا. میرے خیال میں منافقت تو نہیں کرنی چاہیے. آئی ایگری ود یو, کیونکہ یہ چوپڑی اور دو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو تسلیم. اچھا اعزاز چوہدری صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر بیانات کے باوجود جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ٹیمپرری ایگریمنٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے؟ جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح بھی پہلے بات آپ کر رہے تھے کہ جتنا ایران یہ چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرم ارینجمنٹ ہو جائے اور بات چیت کریں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو معاہدہ باراک اوباما جو ڈیموکریٹ تھا اس نے کیا تھا 2015 میں اس سے بہتر کر دوں. اور یہ وہ اس وقت اس کے لیے وہ پٹے چل رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے 10 سال گزار دیے, اگر ہمیں بہتر ایگریمنٹ نہ ملا تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا. اوپر سے اسٹریٹ آف ہرمز بھی کمپرومائز ہو گئی تھی. تو اب جو پہلی سٹیج آئی ہے, ایران نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم لچک دکھاتے ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز وہ کھول رہے ہیں, اور امریکہ نے بھی لچک دکھائی ہے, وہ بھی اپنا ناکہ ہٹائیں گے. اور ساتھ میں میرا نہیں خیال کہ سارے ایسٹس انفریز اس سٹیج پہ ہوں گے. میرا خیال ہے امریکنز یہ کہہ رہے تھے کہ 1/4 شاید کریں, وہ بھی مجھے شور نہیں ہے. ابھی صرف اور صرف پانیوں کو کھول کر یہ بات چیت کے لیے بیٹھیں گے, اور بات چیت کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ طے ہوں گی, جزئیات طے ہوں گی. اب اس میں ایران کو بڑی یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آف ریمپ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے,
اس سے پہلے انہوں نے اپنی پابندیاں اور ایسٹس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فرم ایشورنسز لینی ہے، یہ اگلے 60 دن میں ہوگا. تو اس وقت تو یہ صرف ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے، اس لیے کوئی ایسی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت مشکل آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا جی، جلدی ہو جائے گا. اچھا جی، میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں ایک چیز بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک فرمائش کی ہے کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو اس موقع پہ یہ بات کرنا جو ہے نا، یہ دراصل پاکستان کو ایک متنازع بنانے کی شعوری کوشش ہے، کیونکہ پاکستان ثالث ہے، میڈیٹر ہے، اور پاکستان کو اگر وہ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی پوزیشن عرب ممالک سے بڑی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ عرب ممالک کی جو بھی پالیسی ہے، پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح طے کر چکے ہیں. یہ دونوں جو تھے کلین شیو لبرل سادہ سے مسلمان تھے، اور ان دونوں پر، علامہ اقبال پر اور قائد اعظم پر، کچھ علماء کرام نے کفر کے فتوے لگائے تھے، اور کفر کے فتوے لگانے کی جو بھی وجوہات تھی. لیکن یہ دونوں جو ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا بارے میں بار بار ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھ کے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تو پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو اس وقت تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی کرے گی. اس پہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی پالیسی جو ہے اس کو واضح کرے، پوری دنیا کو بتا دے، ٹرمپ کو بتا دے 2 ٹوک الفاظ میں. بلکہ وہ جو ٹرومین کو خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ بھی ٹرمپ صاحب کو بھجوا دیا جائے، ایک دفعہ وہ بھی پڑھ لیں اس کو، کیونکہ جو قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا وہ آج 2026 میں صحیح ثابت ہو رہا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک طرف تو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ٹیمپرری ایگریمنٹ ہے، اس کے لیے بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان کے اندر کچھ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے، جس میں کہ ہم بلیم کر رہے ہیں کہ بھارت ملوث ہے. لیکن بھارت سے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں. لیکن اب انڈین اخبارات جو ہیں، مثلا یہ ہندوستان ٹائمز میں آرٹیکل چھپا ہے ہیپی مون جیکب صاحب کا، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کیپ دا ڈورز اوپن فار ٹاکس ود پاکستان. مشاہد صاحب، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ امریکنز جو ہیں وہ شعوری طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملہ سیٹ ہو جائے، طے ہو جائے کچھ، تو اس کے بعد پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی بات چیت شروع کروائی جائے؟ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ایک پچھلے پروگرام میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ ٹرمپ کے دورے کے بعد جو چین کا دورہ ہے، اس میں مشترکہ دباؤ آئے گا ہندوستان پر کہ بندے دے پتر بن جاؤ. آپ کو یاد ہے، آپ ہی کے پروگرام میں جی آپ نے کہا تھا. جی، تو وہ میں اس میں 3 بڑے واقعہ ہوئے ہیں پچھلے سال میں جو ہندوستان کی پالیسی کو مجبور کر رہے ہیں تبدیل کرنے میں. ایک، ان کو جو فوجی شکست ہوئی پاکستان سے مئی میں. دوسری، جو سفارتی شکست ہوئی ہے اب کہ پاکستان ایک محور ہے عالمی سیاست کا، اور امریکہ پاکستان پر رلائے کر رہا ہے، ایران بھی، کہ ہم معاہدہ امن کا کریں. اور تیسرا جو ہے ٹرمپ کا جو دورہ ہوا چین میں، جس میں انہوں نے واضح اعلان کر دیا کہ برابری کا ایک تعلق بن گیا ہے چین اور امریکہ کا، اور نئی کولڈ وار میں ان کو انڈیا کی وہ ضرورت نہیں ہے جو انڈیا اپنے سامنے کو پیش کر رہا تھا. تو اس حوالے سے انڈیا پھنسا ہوا ہے. ان کی پاکستان پالیسی مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، سوائے بالی ووڈ کے موویز کے اندر، دھرندر یا دوسری چیزوں میں، باقی تو وہ ناکام ہوئے ہیں. تو اب انہوں نے ایک خود سگنلنگ شروع کی ہے اپنے سسٹم کے اندر سے. یہ جو دتارائے ہوناپلے ہیں، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں RSS کے، انہوں نے کہا ہے، جنرل نروانے نے کہا ہے، پھر ہیپی جان نے کہا ہے، دوسرے لوگوں نے کہا ہے. تو وہ ایک شروع ہو گیا ہے کہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی پالیسی تو آپ پاکستان کو تنہا کرنے تھے، آپ خود آئسولیٹ ہو گئے اس خطے میں. اور ناٹ جسٹ ود پاکستان، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، سارے خطے میں. اور ادھر چین اور امریکہ نے اپنا معاہدہ بھی، اپنا انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے ورلڈ پالیٹکس کے حوالے سے. تو آپ انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ اور بلکہ میں نے تو سنا ہے، میں ابھی ماسکو سے آیا ہوں، کسی نے مجھے بتایا آن گڈ اتھارٹی کہ سنا ہے کہ لاوروو نے ان کو بڑا مذاق بھی کیا جب وہ برکس کی میٹنگ میں 2 ہفتے پہلے، کہ جناب پاکستان بازی لے گیا ہے، ہندوستان کہاں کھڑا ہے. بلکہ وہ مذاق وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے سنا گیا یہ. تو آپ کو دیکھیں کہ انڈیا کی پوزیشن اپنے دوستوں میں، اپنے خطے میں، عالمی سیاست میں کیا رہ گئی ہے. لیکن انڈیا جو پاکستان میں جو اس وقت جو سازشیں کر رہا ہے، تو اس سے بھی تو
بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب, کوئٹہ میں ایک ٹرین کو نشانہ بنایا گیا, بم دھماکہ ہوا, اس میں بہت سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور بھی جگہ پاکستان میں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کروائے جا رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ بھی کروائی جا رہی ہے. انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ بھی کروا چکی ہیں, جس کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ کی ایک انویسٹیگیٹو اور گارڈین کی بھی رپورٹ تھی, اور گارڈین کی بھی رپورٹ آ چکی ہے. تو یہ جو بلوچستان میں خاص طور پہ جو کوئٹہ میں جو ٹرین پہ اٹیک ہوا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے دنیا کو بتایا جائے جناب کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نہیں ہو سکتا؟ جی, ایک یہ وجہ, اور دوسرا جیسے ہی پاکستان کے وزیر اعظم چین گئے تو پیچھے سے یہ واقعہ کیا گیا. تو یقیناً دیکھیں نا, 70 کلو گرام بازار میں تو نہیں ملتا کسی کو ایمونیشن, کسی نے تو دیا ہے نا جی ان کو. تو یہ کوئی ایسا ہی ملک ہی دے سکتا ہے جس کے پاس اس قسم کا سامان ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان مخالف لابیز ہیں یہ ایکٹیو ہوئی ہیں اور بڑی اس کی ٹائمنگ انہوں نے کی ہے, اور یقیناً یہ انڈیا کا تو یقیناً اس میں ہاتھ ہوگا, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا بھی ہاتھ ہو کہ پاکستان کے اندر یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب نہ ہو, یا کم از کم اگلا راؤنڈ نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین کو ایک بار پھر تھوڑا سا ڈرایا جائے کہ دیکھیں آپ کے وزیر اعظم تو آئے ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو یہ بہرحال ہمارے لیے لمحہ فکریہ تو ہے, باہر کے بے شک ہاتھ ملوث ہیں, لیکن امن و امان قائم رکھنا تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا جی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آدھا تو وہی کریں گے جو ان کی روش ہے, لیکن ہمارے لیے بھی بہت کچھ سوچ و بچار کا موقع ہے کہ بھئی یہ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات اب کیوں ہو رہے ہیں اور ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے. اس کے اوپر یقیناً ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ذرا تھوڑے کامنٹ دے دوں. حسب والے کے جو کامنٹ تھے آیا تھا RSS کے سیکٹری جنرل پہ, اس پہ میرا یہ اپنا خیال یہ ہے کہ, اور آپ کو پتہ ہے ڈان میں اس دفعہ سنڈے کو کل میں نے آرٹیکل بھی اسی کے اوپر لکھا تھا, اور میں نے اس میں کہا کہ وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے کئی پرپز ہو سکتے ہیں, یہ ایک ٹیکٹیکل بھی ہو سکتا ہے. پروین ثانی صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی ارجنگ, امریکہ گئے ہوئے تھے, ان کی ارجنگ پہ یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن میرا خیال میں دو مقصد تو ان کے یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان تو چونکہ اب دنیا اس کی بات سن رہی ہے تو ان کو بتایا جائے کہ نہیں ہم لوگ بھی بڑے یعنی ڈیسنٹ لوگ ہیں, ہم سائے سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پہلے ایک سموک سکرین, میں نے لفظ یوز کیا ہے, سموک سکرین بنا رہے ہوں کہ بھئی اگر کبھی بھارت کی طرف سے کوئی پاکستان پہ دوبارہ کائنیٹک آپریشن کرنے کا پروگرام ہو کسی قسم کا, تو اس کے لیے راہ ہموار ہو جائے کہ دیکھیں ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اب اس پہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ بھارت کی سرکار کی طرف سے کوئی ٹھوس قسم کا انیشیٹو نہیں آتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہیپی مون جیکب ہے, میں ملتا بھی رہتا ہوں اس کو ٹریک 2 میں, یہ لوگ کہتے ہیں یہ سارا, وہاں ٹریک 2 میں بھی یہ سارے متفق ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پالیسی یہ لوگ نہیں چلا رہے, پالیسی تو یہ چلا رہے ہیں مودی صاحب چلا رہے ہیں اور اجیت دووال چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جے شنکر بھی شاید نہیں چلا رہے, تو اجیت دووال صاحب چلا رہے ہیں. تو وہ تو بالکل پاکستان کے متعلق ان کا جو اپنا فلسفہ ہے, ہندوتوا بیسڈ جو ہندو گلوری وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک ہندو راشٹر بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں پاکستان فٹ ان نہیں ہوتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے, کسی قسم کا بھی ٹھوس انیشیٹو جب تک نہیں آتا وہ نہ کریں. اور وہ غلطی بالکل نہ کریں جو پچھلی حکومت میں ہم نے کرتارپور کا بھی کر دیا تھا, پائلٹ بھی ان کا رہا کر دیا تھا. ایسے خیر سگالی کے معاملات جو ہیں وہ کبھی ریسیپروکیٹ انڈیا نہیں کرتا. تو جب تک وہ انڈیا سے کوئی ٹھوس انیشیٹو نہیں آئے, ہمیں بالکل کانفیڈنٹلی بیٹھنا چاہیے. ہم نے انڈیا کا پائلٹ جو ہے وہ چائے پلا کے اس کو رہا کر دیا, اور پھر بہت سے اقدامات کیے, اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے آپ کو, وہ دھریندر کے نام سے اور سیز فائر بھی کرایا گیا, کیونکہ جو انڈیا کو جو مار پڑی چائنا سے, ہم نے اگری کر لیا سیز فائر پر, لائن آف کنٹرول پہ. اور اس پہ جب سید علی گیلانی صاحب مرحوم جو ہے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تو ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ اب انڈیا تیار ہو گیا ٹاکس کے لیے کشمیر پر. اس کو بھی میرا موقف تھا, میں کہا انڈیا ریلیف چاہتا ہے بیکاز دو فرنٹ سچویشن پیدا ہو گئی ہے, ایک طرف چائنا, ایک طرف اب تو انڈیا کو کاکروچ بہت تنگ کر رہے ہیں. ہاں, ایک اور چیز میں کاکروچ سے پہلے میں بات کروں, یہ اعزاز صاحب نے بھی بات کی ہے, ہمارا اپنا بھی تو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا. وہ کہاں ہے؟ ہمارا 3 C's آئے تھے, کنڈمنیشن, کنڈولنس, بڑا فاتحہ کرنے جاتے ہیں, بڑا افسوس ہوا, اور کیفرے کردار تک پہنچا دیں گے دہشت گردوں کو, اور پھر کمپنسیشن دیتے ہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وائی آر وی ناٹ کاؤنٹرنگ؟
کیا ہے ہمارے ہاں؟ اگر وہ 70 کلو لے کے آتے ہیں تو کتنے چیک پوائنٹ سے آتا ہے؟ ہمارا اپنا بھی سیکیورٹی فیلئر ہے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس نے وہاں پہ جا کے گاڑی لگائی، گاڑی میں وہ سارے دیکھیں نا، یہ واقعہ بارڈر میں نہیں ہوا، یہ کوئٹہ میں ہوا ہے، اور اس میں سروس مین فیملیز جا رہی تھیں اور وہ عید کی چھٹیوں کے لیے تیاری ہو رہی تھی. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈیں گے اور ان دا ہارٹ آف دا کیپٹل آف بلوچستان. تو ہم نے بس آ کے وہ بڑا کنڈمنیشن، بہت سٹرانگ مذمت کرتے ہیں، پھر آپ فاتحہ کرتے ہیں اور پھر آپ پیسے دے دیتے ہیں کہ جی کمپنسیشن دے لو. دیٹس ناٹ گڈ انف. تو کیا کریں؟ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی آپ کی نہیں ہے، فیل ہو گئی ہے. اس کو آپ ریوائز کریں کہ اس میں انٹیلیجنس کوآرڈینیشن بھی ہے. نہیں، وہ جب بھی بات کریں تو کہتے ہیں دیکھیں نا جی ہم نے مارنگ بلوچ کو گرفتار کیا ہوا نا، وہ جیل میں ہے. وہ کیا جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، جو آپ کو مار رہے ہیں، آپ ان کو مارے نا. کل دا کلرز. ان کو تو آپ وہ کوئی کون لوگ پکڑے گئے ہیں؟ چائنیز یہی روتے رہے. پچھلے دنوں کوئٹہ میں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں باقاعدہ پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے بتایا جی کہ ہم نے تقریباً 700 کے قریب ٹیررسٹ قتل کر دیے ہیں، مار دیے ہیں. تو خالد مکسی صاحب نے کہا اس کے باوجود جو فیڈرل منسٹر ہیں، ہماری سڑکیں جو ہیں کوئٹہ کی اور بلوچستان کی وہ محفوظ نہیں ہیں. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں خالد مکسی صاحب اور دوسرے کہتے ہیں کہ صوبائی وزیر نہیں جا سکتے ان سڑکوں میں، آپ اور میں تو چھوڑ دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ایک نہیں، اس میں ہمارا اپنا بھی ہے پرابلم. ہماری اپنی پالیسی کلیئرٹی کی ضرورت ہے اور اچھی ایک ناکام پالیسی ہے. کیونکہ ہم اصل جو ٹیررسٹ ہیں، جو چینوں نے چینیوں کو مارا، ہم نے پکڑے ہیں ان کو. جو یہ عام سیولینز کو مار رہے ہیں بلوچستان میں، ہم نے ان کو پکڑا ہے. تو دیر از اے فیلئر سم ویئر نا. آپ اس کو ریسیٹ کریں، ریوائیو کریں اور آپ اس کو ریویو کریں. اچھا جی، اور یہ کاکروچ کی والی بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کاکروچ جنتا پارٹی جو بنائی ہے، اس لڑکے نے 22 ملین فالوورز انسٹاگرام میں آ گئے ہیں اور اس کو بین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ اور 18 سے 24 لوگ جو سال کے عمر لوگ ہیں وہ اس کے فالوور ہیں. ان میں سے 60% لوگوں نے ابھی سروے کا لایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مایوس ہیں ہندوستان کے بارے میں. اور ادھر بھی بات ہو رہی ہے کہ اسی جو ایج گروپ کو اب ووٹنگ کا رائٹ سے ڈپرائیو کیا جائے. نہیں، 25 سال کی عمر. پاکستان میں یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. ناممکن ہے یہ، بالکل میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں ایک ویسے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ. میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی بنی ہے، کہ بنانے میں اور اس کو پروموٹ کرنے میں پاکستان کا دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اعزاز چوئی صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین ہے، ان کو آج چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی. ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی تھے. اس دورے کی آپ کے خیال میں کیا اہمیت ہے؟ بڑا اہم ہے جی. ہم اتنی دیر سے امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور بڑے ہائی لیول پہ بات چیت کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم مشرق وسطیٰ میں بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو صرف ایک اسحاق ڈار صاحب کا دورہ ہوا تھا جب وہ 4 ملکوں کی میٹنگ ہوئی تھی، اسٹیپ میٹنگ جس کو کہتے ہیں، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ترکی اور پاکستان. اس کے علاوہ تو کوئی ایسا بڑا لیول پہ کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا. تو وزیر اعظم کا جانا بنتا تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرکار کو اب اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ جب تک ہم اپنی اکانومی سیدھی نہیں کریں گے، دیکھیں آپ کا ڈپلومیٹک پروفائل بھی اونچا ہو گیا، آپ کا عسکری پروفائل بھی اونچا ہو گیا، لیکن جب تک آپ اپنی اکانومی سیدھی نہیں کریں گے، معاملات آگے چلیں گے نہیں. پاکستان اپنا پوری طریقے سے جس کہتے ہیں نا قد کاٹ نہیں نکال سکے گا. تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس میں، اور دیکھیں آپ نے اس دورے میں میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم کی خاصی زیادہ، کم از کم سمبلزم تو یہی تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے ٹیکنالوجی آئے، انویسٹمنٹ آئے. اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بھی میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں، اپنے آرٹیکلز کے اینڈ پہ بھی ضرور لکھتا ہوں کہ آپ اپنی ایبزارپشن کیپیسٹی بھی بڑھائیں. انویسٹمنٹ تو آ جائے گی، سعودی عرب سے بھی آ جائے گی، امریکہ سے بھی آ جائے گی، چین سے بھی آ جائے گی. لیکن اگر آپ کے ہاں ڈیٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے واقعات ہوں گے، چاہے بھارت کرائے چاہے کوئی بھی کرائے، لیکن جو بھی ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی آپ بہت پیچھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ میں ایک چھوٹا سا کمنٹ مشاہد صاحب سے لینا چاہ رہا ہوں. مشاہد صاحب، یہ جو وزیر اعظم کا دورہ چین ہے، یہ اس کا کوئی ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہے اس پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ کیونکہ سنا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں دوبارہ اسلام آباد میں مذاکرات ہونے والے ہیں. دیکھیں، جو بھی ایگریمنٹ الٹیمیٹلی ہوتا ہے ایران اور امریکہ کا، جو پاکستان ثالثی کروا رہا ہے، اس کا گارنٹور الٹیمیٹلی یہ معاملہ چائنا کے پاس جائے گا. کیونکہ چائنا پرماننٹ ممبر ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل کا.
ایران امریکہ کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا, ان کو پتہ ہے کہ یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں اسرائیل سے مل کے, تو وہ چاہیں گے کہ آئرن کلیڈ گارنٹیز ہوں کہ یہ ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے, چین کے ذریعے ہوگا. تو یہ جو ٹرائنگل ہے واشنگٹن, تہران, بیجنگ, اس میں پاکستان ایک محور ہے, تو وی آر دا مین لنک. تو اس لیے چائنا کو بھی ہم نے لوپ میں لیا, چائنا نے ہمیں لوپ میں لیا کہ ٹرمپ سے کیا گفتگو ہوئی, ہم نے ان کو بتایا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, اور پلس چائنا بھی اپنا پورا وزن ہمارے ساتھ قربانی ڈالے کی گا. عید کے فوراً بعد کچھ ہو سکتا ہے. نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے دورے کے بعد پروگریس ہوئی تھی, وہ ہوگی, اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عید کے بعد انشاءاللہ معاہدہ سائن ہو جائے گا جون. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب اور اعزاز چودھری صاحب, اور اللہ کرے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے, لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ اس قسم کے بیانات نہ دیا کریں کہ جس سے دنیا میں صرف اینٹائی امریکنزم نہ پھیلے, بلکہ جو انتہا پسندی ہے وہ بھی پھیلے, اور جو لوگ اسرائیل کے مظالم کو سامنے رکھ کر اور مسلمان نوجوانوں کو جہاد پر ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انڈائریکٹلی جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, ان کو ذرا اپنے بیانات پہ غور کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.